बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। मेरे साथ इब्रार स्टोरी और अमरीन अली मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जंग जो है वो चल रही है। ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से हमला किया गया। एक तरह से आप कह लीजिए एक पूरा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसका आगाज़ अब तकरीबन होने जा रहा है। जंग के हवाले से भी बात करेंगे और दूसरी से भी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे शराब बरकत के हवाले से भी। शराब बरकत की जो जमानत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो मंजूर हुई है और इमाम मजहर हादी अली सिट्टा के केस में कहा पेशरफ सामने आई है। बेंच जो उसकी समाअत करनी थी वो बेंच जो टूट चुका है। हम ज़रा जंग के हवाले से पहले बात करते हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही थी और उसके बाद अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हफ्ते के रोज़ ईरान पर जो है वो हमला किया। ईरान पर हमला करने के बाद ईरान ने जवाबन जो है वो जिस शहर में अमरीकी कॉन्सुलेट्स थे हर मुल्क में ईरान ने जो है वो वहाँ पर मिसाइल दागे। जो अमरीकी लोग जहाँ पर थे या इसराइली जो लोग जहाँ पर थे वो भी जो है किसी हद तक जो है वो फौत भी हुए हैं, कुछ हुआ भी है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक डेवलपमेंट गुज़िश्ता सुबह हुई सहरी के बाद जब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो है वो शहीद हुए। और कुछ इत्तलात भी हैं कि जब उनके कंपाउंड पर हमला हुआ था तो उनके कंपाउंड पर हमले के फ़ौरन बाद वो शहीद हो गए थे और ये बताया नहीं जा रहा था। इस वक्त भी कुछ सोशल मीडिया ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर फेक चीज़ें भी जो है बहुत चलती हैं। तो कुछ सोशल मीडिया पर ये खबरें चली कि आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो इस वक्त भी हयात हैं और कुछ चीज़ें ये भी चली कि अब तक उनकी जो डेड बॉडी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ पर है। तो इसका जवाब ये है कि ईरान में जिस वक्त सूरत हाल है वो ऐसी है नहीं कि आयतुल्लाह खामनाई का जो नमाज जनाजा है वो उस तरह से अदा किया जाए, क्योंकि उनका नमाज जनाजा जो है उसमें जितनी आवाम होगी मेरा ख्याल है अगर इस तरह का कोई रिस्क लिया जाता है कि इस वक्त उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया जाता है और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो इसराइल और अमरीका चूँकि नज़र रखे हुए हैं कि वो तमाम तर जो ज़ाहिर है जब नज़र है तो खुदा न खास्ता अगर ऐसे कुछ होता है तो हमला कर दें कुछ हो जाए वो फिर एक और बड़ा सामने हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो ईरान है लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ईरान के आर्मी के सदर होते हैं, आर्मी का सरबराह होता है वो भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो शहीद हुए हैं। साबिक सदर भी एक शहीद हुए हैं। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से पहले उनका बेटा और उनकी बहू और उनकी पोती ये 3 लोग भी शहीद हुए। अब इब्रार मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, मुझे ये बताएं कि इस वक्त में आप सूरत हाल कहाँ देख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं लाजमन से मेंशन करूँगी कि बतौर पाकिस्तानी हम लोगों के लिए और बतौर पाकिस्तानी हुकूमत हमारी गवर्नमेंट के लिए डूब मरने का मकाम है कि अमेरिका पर तनकीदी एक भी बयान हमारे सदर या वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जारी नहीं किया गया। हाँ, ईरान पर हमलों की मज़म्मत ज़रूर हुई लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अमेरिका और इसराइल जो ईरान पर हमले कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं या ये ज़्यादती है या उसकी मज़म्मत जो है वो करते हैं। इब्रार, इस वक्त में भी जब इस हद तक जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं कि हालात आपके सामने हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपना किरदार इसमें अदा नहीं करना चाहिए था? सबीन, वैसे लम्हा बड़ा मुश्किल है कहने के लिए, लेकिन मैं कह देता हूँ कि इस वक्त दुनिया में 3 किरदार हैं। एक हुसैनी है, एक यजीदी है और तीसरा है कोफियों वाला किरदार। ठीक है, अब हम कल से ये कह रहे हैं यार ईरान में जो है पड़ोसी जो अरब ममालिक थे, मुस्लिम ममालिक थे, उन पर अटैक क्यों किया, उनके जो अमरीकी अड्डे थे वहाँ पर अटैक क्यों किया, इस पर बड़े सवालात उठे हैं। जब हमारे अरब के ममालिक ही जिन जिन ममालिक पे ईरान ने हमला किया है, उनके अड्डों पर हमला किया है, वो कोफियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, यजीद तो सबको पता है कि अमेरिका और इसराइल है ही है। ठीक है, अब ये हमारे कुछ लोग कोफियों का किरदार अदा कर रहे हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में ईरान का जवाब देना, रद्द अमल देना, अब तक का रद्द अमल तो लेकिन इस तरह का नज़र नहीं आया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि आयतुल्लाह खामनाई की जो तदफीन होगी वो बदले के बाद होगी, कि ईरान उनसे बदला लेगा तो उसके बाद ही तदफीन होगी। और अभी ये खबरें चल रही है कि सुबह से कुछ सोशल मीडिया में ये मामला चल रहा है और ईरान की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को मार दिया है ड्रोन ने ईरानी। ये बड़ी खबर चल रही है। देखो, अगर ये बदला पूरा हो जाता है तो यकीनन ये बहुत बड़ी ईरान की कामयाबी होगी। इसराइल जो अपने आप को इस वक्त पूरी दुनिया में अपने आप को एक फिरौन समझ के बैठा हुआ है, तो अगर ये टारगेट हो जाता है तो यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब दूसरी जानिब जहाँ पर हमारे अरब ममालिक खामोश हैं वहाँ पर पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान का माजी और मुस्तकबिल बड़ा अहम है इसमें। सभी देखें, ये बिल्डिंग सेट पाकिस्तान के लिए की गई है। असल में अगर हक़ाइक़ देखें ना, आप माजी में डॉक्टर इसार साहब का बयान सुने, बहुत सारे मुफक्किरीन के बयानात सुने कि पूरी दुनिया में
اسرائیل کا وجود ہی صرف اس بنیاد پر آیا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، یا پاکستان کا وجود اس لیے آیا تھا کہ یہ اسرائیل کے خلاف ہے. یہ آج بھی یہ سائیکی، یہ سوچ موجود ہے، اور امریکہ اسرائیل صرف پاکستان کو ہی پوری دنیا میں اپنا ازلی دشمن اور اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے. ٹھیک ہے، باقی دیکھیں ایران اگر آج ایٹمی پاور ہوتا نا تو آج ایران کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. پاکستان ایٹمی پاور ہے. اب انہوں نے فیلڈنگ کیسے سیٹ کر لی، ایک طرف ہماری افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، دوسری جانب ہمارا ازلی دشمن انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، تیسرا ایران والی سائڈ میں بھی اگر کسی طرح اسرائیل اور ایران کا ہولڈ آ جاتا ہے تو یہ فیلڈنگ سیٹ پاکستان کے لیے کی گئی، اور اگلا نمبر کہا یہ جا رہا ہے پاکستان کا ہو سکتا ہے. دیکھیں اللہ خیر کرے، کیونکہ وہی بات ہے، ابھی ہم کچھ دوست بیٹھ کے یہ گپ شپ کر رہے تھے تو میں نے بھی یہی بات کی، میں نے کہا یار ہم نے ایٹم بم جو ہے نا وہ چھولے بیچنے کے لیے نہیں بنایا. ٹھیک ہے، تو اگر پڑوسی کوئی بھی دیکھیں، آج ایران کے پاس بھی اگر ایٹم بم ہوتا تو آج انہوں نے بدلہ ایٹم بم سے لینا تھا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے. جو ملک ہمارے اوپر، چاہے وہ افغانستان سے ہو، چاہے انڈیا کو استعمال کیا جائے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ نے تو کرنا یہی ہے، پڑوسی ملکوں کو استعمال کرنا ہے. ہم نے تو ان کو تیز و نیز کرنا ہے. ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. ہمارے اوپر اگر کوئی آنچ آئے گی تو ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، پاکستان اللہ کا شکر ہے ایٹمی پاور ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کا کردار بہت زیادہ مشکوک رہا ہے، اور اس دن سے مشکوک رہا ہے جب ہم نے ٹرمپ کو 2 دفعہ نوبل انعام کے لیے نامزد کیا. تب بھی ہم ٹرمپ کے پیروکار تھے، اور آج بھی وہی آپ والی بات کہ ایک طرف ہم جو ہے مذمت کر رہے ہیں ایران پر حملوں کی، دوسری طرف امریکہ اسرائیل کا نام لینے میں ہم ڈر رہے ہیں. یہ بہت بڑی منافقانہ سوچ ہے ہماری. اور کل اسلام آباد کی سڑکوں میں، گلگت سکردو کی سڑکوں میں، کراچی کی سڑکوں میں کیا ہوا امبرین بتائے گی، کیونکہ کل وہ خود یہاں پر موجود تھی اسلام آباد میں. اچھا، اس خبر پہ آنے سے پہلے ذرا ایک اور خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک عادت ہے کہ ہر چیز کا کریڈٹ وہ خود لیتے ہیں. پاکستان اور بھارت کی جب گزشتہ سال جنگ ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ سیز فائر کروایا ہے اور معاہدہ جو ہے ہم نے کروایا ہے، اب کوئی جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی، ہم نے جنگ روکوانے میں جو ہے وہ کردار ادا کیا. ایران ڈونلڈ ٹرمپ سے اس معاملے پر جو ہے 2 قدم آگے ہو کے ملا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ختم ہو جائے اور بات چیت جو ہے وہ دونوں طرف سے شروع کریں. تو ایران کی جو اعلیٰ سطح کی عادت ہے، اس نے امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات کی خبریں ہیں اس کی ایک تو تردید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ واشنگٹن میں جو ہے، واشنگٹن میں تہران جو ہے واشنگٹن سے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرے گا. یعنی کہ وہ ٹرمپ کو کسی کھاتے میں نہیں لا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹرمپ جانے اور اس کا کام جانے، ٹرمپ ہمارے معاملات میں فکر نہ کریں، کیونکہ امریکہ پاکستان کی طرح ایران جو پاکستان کی طرح ٹرمپ کا محتاج نہیں ہے. ایران جو ہے وہ خود مختار ریاست ہے اور خود مختار جو ہے وہ اسٹیٹ ہے. اچھا، یہ جیو نیوز کی رپورٹ ہے کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جو ہے یعنی ٹویٹر پر ایک جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران نے امریکی انتظامیہ سے مذاکرات شروع کرنے کی کوئی درخواست نہیں کی، اور میڈیا رپورٹس کو بھی غلط قرار دیا، اور یہ کہا ہے کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران مذاکرات کا خواہاں نہیں ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر حقیقی سوچ نے مشرقی وسطیٰ کو عدم استحکام سے دوچار کر دیا، اور امریکہ کو خطے میں ان فوجوں کو مزید جانی نقصان کا خدشہ جو ہے وہ آگے ایک طرح سے وارننگ بھی دے رہے ہیں امریکہ کو کہ اگر ایسا کچھ مزید امریکہ کرتا ہے تو پھر امریکہ جو ہے وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا. کل امرین آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر امریکی کانسولیٹ پر احتجاج جو ہے وہ کرنے کے لیے کچھ لوگ جا رہے تھے. یہ ہم ریڈ زون میں ہیں. کل یہ ریڈ زون جو ہے وہ ایک طرح سے میدان جنگ بنا ہوا تھا، یہاں سے بالکل تھوڑا سا آپ کل فیلڈ پر موجود ہیں. کراچی میں 9 سے 10 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، کچھ رام بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی ہوئے، زخمی ہوئے، گولیاں لگائیں گی، اسٹریٹ فائر کل بھی ہوئے. 26 نومبر کی یاد تازہ ہوئی. کل کیا دیکھا آپ نے فیلڈ پہ؟ بالکل سبین اور ابراج، سب سے پہلے تو میں کل کے اگر مناظر پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں. کل میں آئی ہوئی تھی، سنڈے میرا آن ہوتا ہے. کل جب میں آئی تو ویسے تو جب میں نے سبین آپ کو بھی کال کی تو اس ٹائم حالات جو ہے وہ نارمل تھے. اچانک آوازیں آنی شروع ہو گئی، ایک مجمع جو ہے وہ اکٹھا، بلکہ اس سے بھی پہلے جب میں بس سے آ رہی تھی چونکہ، تو بس میں کیا ہوا کہ میں اسٹاپ پہ کھڑی تھی تو وہاں پر کوئی 10-12 لڑکے تھے جنہوں نے آیت اللہ خامنائی کی تصاویر ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی، اور مجھے پھر اندازہ ہو گیا کہ جی آج کام خراب ہے. خیر وہ کھڑے تھے آرام سے، کسی کو کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا. پولیس بھی وہاں پر کھڑی تھی لیکن پولیس نے بھی انہیں کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ پولیس نے وہاں پر مزاحمت کی ہے جہاں پر انہوں نے بھی جو ریڈ زون ہے اسے کراس کرنے کی کوشش. پولیس نے تب جا کے کچھ اپنا کردار ادا کیا، ادروائز پولیس اپنے جو ڈیوٹی کے فرائض سے وہ سر انجام دے. خیر جس بس میں چڑھی اسی بس میں وہ 10-12 لڑکے بھی آ گئے.
اور اس کے بعد انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کو گالیاں دینا شروع کی اور نعرے بازی شروع کر دی. اس بات کا مطلب کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی غم و غصہ پایا جا رہا تھا اسرائیل اور امریکہ کے خلاف. پھر جب میں دفتر پہنچی اس کے بعد ایک دم ایک تو خیر میسج بھی آ گیا کہ جی احتجاج ہونے والا ہے, لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ احتجاج اس بڑے پیمانے پر ہوگا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنی چوک میں اچانک ہی پہلے تو 2-3 کنٹینرز بھی آ گئے نا, کیونکہ حالات لگ رہا تھا کہ کنٹینر والی صورتحال بننے لگی ہے. اس کے بعد خاردار داریں لگا دی, پولیس اچانک آ گئی. پھر اس کے بعد کالے کپڑوں میں میں نے دیکھا کہ نہ صرف مرد بلکہ خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی. ڈی چوک پہ وہ آئی ہیں. اس کے بعد جی انہوں نے وہاں پر تصاویر اٹھا رکھی تھی اور رونا شروع کر دیا اونچی اونچی آواز میں. اتنا وہ زاروں قطار روئے. پھر انہوں نے نعرے بازی شروع کی اور پھر ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ ان کو روکنا جو ہے نا بہت مشکل ہے. پھر انہوں نے 1-2 میڈیا کی گاڑیوں پر بھی حملہ کیا ہے. ان میں اتنا زیادہ غصہ تھا کہ وہ میڈیا کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہماری کوریج مت کرو. میں نے بھی سیف سائٹ پہ رکھ کے کوریج کی, لیکن ادروائز انہوں نے جو ہمارا ایک چینل ہے ایک نیوز, اس پر انہوں نے حملہ کیا اور ان کو کہا کہ یہاں سے جاؤ. پھر اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے امریکی ایمبیسی جانے کی کوشش کی تو پھر شیلنگ بھی ہوئی ہے اور پھر چوکی بھی جلائی گئی اور پھر آپس میں جو بھی تکرار ہوئی ہے. پھر اسی طرح کراچی میں ہم نے دیکھا کہ امریکن ایمبیسی کے باہر جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی, وہاں تو بندے مرے اور بہت برا ہوا. یہ تمام سچویشن دیکھ کر جو میں نے اپنا انالیسس نکالا وہی نکالا کہ ٹھیک ہے آپ ایران اور اس وقت جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے, اسرائیل امریکہ کے بیچ میں ملوث ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان سے ہماری جو باہر کی سچویشن ہے وہ آلریڈی کافی دنوں سے خراب ہے. انٹرنل سچویشن ہم خود خراب کر رہے ہیں بطور پاکستانی. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا آیت اللہ خامنہ کو اگر ہمیں بھی ظاہر ہے بطور مسلم ہمیں بہت زیادہ ہماری سیرت پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے, لیکن پھر مجھے وہاں پر فلسطین یاد آ گئی. یہی فلسطین تھا جب ہم سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے پاس ویڈیوز آتی تھی, اسرائیل بمباری کرتا تھا اور ایٹ اے ٹائم انہیں ہاسپٹلس تک نہیں چھوڑے تھے جہاں ٹریٹمنٹ ہو سکے. بچے مر رہے تھے ہمارے, اور وہاں پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ بھوک سے موت ہونے لگی. لیکن اتنا بڑا قافلہ, اتنا غم و غصہ میں نے تب مسلم برادری میں نہیں دیکھا. لیکن کل یہ آپ کو تمام مناظر نظر آئے. تو پھر صبح بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو یہ وہی والی بات ہے جیسے اگر واقعہ کربلا بھی یاد رکھے, پھر اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریمائنڈ کریں تو کیا پھر وہاں پر بھی یہی تھا کہ جن کی شہادتیں ہوئی تو جو بقیہ مسلمان تھے پوری دنیا میں مسلمان تھوڑے تو نہیں ہیں, وہ کیا کر رہے تھے, چپ کر کے دیکھ رہے تھے. بالکل اسی طرح جیسے کہ ابھی یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں تو اس میں ایک اگر جماعت اٹھ کھڑی ہوئی, باقی مسلم کیا کریں, یعنی باقی وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں جی سعودیہ کیا کرتا ہے, کویت کیا کرتا ہے, قطر کیا کرتا ہے, مطلب کیا کر رہے ہیں, چلو ہم کیا, پاکستان کیا کرتا ہے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. پھر اپنے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا دی شہریوں نے, بجائے یہ کرنے کے کہ انٹرنیشنل لیول پہ تو ہم آلریڈی ایک جنگ بھگت رہے ہیں. تو پھر انٹرنل اس کو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایمبیسی اگر وہ توڑ بھی دیں گے امریکن ایمبیسی تو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو جائے گا. وہ ایمبیسی پاکستان کی بنائی ہوئی ہے اور وہاں کے بندے صرف یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, اور وہ اس کی جتنی بھی چیزیں وہ کرنی پاکستان نے, اس کا خمیازہ پاکستان نے الٹیمیٹلی بھگتنا ہے. تو کل شہریوں کو خیر اتنی اویئرنیس تو ہونی چاہیے. باقی جہاد اور تبلیغ اور یہ تمام تر چیزیں یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جاتی ہیں, اور اس میں پھر یہ اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنا مال اور دولت جو اسلام نے اپنے تاریخیں پڑھی ہیں, مال دولت لے کے تو پھر آپ ہجرت کریں اور جدھر جنگ چل رہی ہو جا کے وہاں پہ حصہ لیں. جس طرح کہ فلسطین کا بھی معاملہ ہے, وہاں پر بھی ہمیں بطور مسلم جانا چاہیے تھا جو کہ ہم نہیں گئے. پھر کل یہ والا معاملہ ہو گیا. اب جو جس طرح سے آپ دونوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی جنازہ جب تک نہیں ہوگا جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیتے. صبح سے بلکہ رات سے ایک ایرانی پیج پہ ایک ویڈیو ایک میسج چل رہا ہے کہ نیتن یاہو ہلاک ہو چکے ہیں. یہ اگر چیزیں ہو جاتی ہیں نا تو پھر ایران کی جیت ہے اور اسرائیل یہاں پر پھر فلاپ ہو جاتا ہے. اس کی جتنی بھی جو چیزیں تھیں, کیونکہ آیت اللہ خامنہ ای کی موت جو ہے وہ کوئی ان کی ناکامی نہیں ہے ایران کی. ایران ایک اسٹرانگ پاور بن کے آ گیا ہے. ایک اگر آپ اس کی عالمی خطے میں دیکھیں تو اگر امریکہ نے چودھری بننے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر بھی اسے ڈر کس کا ہے, صرف ایران کا. کیوں؟ کیونکہ اس کی تھی کہ یہ جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا, اور ان کو اچھی طریقے سے پتا. ایران اس وقت کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنے میزائل ہیں, اتنے میزائل انہوں نے بنائے ہیں کہ اگر یہ جنگ 50 دن بھی چلتی رہتی ہے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے ان کے اوپر پھینکنے کے لیے. اب اسی ڈر خوف سے, اتنی بڑی سپر پاور ہے لیکن اس وقت وہ اتنی خوف و ہراس میں ہے کہ اس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر اسرائیل کا واقعہ آ جاتا ہے. اب اسرائیل کو تو ہم تو خیر ریاست تسلیم نہیں کرتے اس کو, لیکن اسرائیل کو اگر کسی کا بھی ڈر ہے نا اس ڈر تو وہ پاکستان کا ڈر ہے. پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے, اور اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں بے نظیر کے دور میں جب یہ میزائل کی جو رینج ہے اس کو بڑھانے کی بات کی گئی تھی, بیسکلی ہم میزائل
اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے نا کہ ہم انڈیا کے لیے میزائل نہیں بنا رہے تھے, ہم اسرائیل کے لیے میزائل بنا رہے تھے, اور ہم نے رینج بیسکلی اس کے لیے سیٹ کرنی تھی. بے نظیر کے پاس جب یہ واقعہ آیا تو جب یہ بات ہوئی تو رینج بڑھانے کی بات ہوئی, تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمارا دشمن تو جی انڈیا ہے, وہاں تک ہماری رینج بڑھا دی لیکن اسرائیل تک نہیں کرنے دی. جہاں پہ یہ معاملہ اس پر ٹائی آ گیا, لیکن اگر ہم تبھی یہ کر دیتے تو پھر اسرائیل ابھی ہم سے اتنا خوف کھاتا ہے. اگر ہماری رینج وہاں تک ہوتی تو پھر اسرائیل پھر آپ اندازہ لگا لیں. تو خیر اپنی یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کل والے اس کے معاملے پہ, تو آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن اس پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہماری حکومت کو یہ پتہ ہے کہ ہماری عوام کے ذہن میں احتجاج, اور کہ اگر احتجاج کرنا آتا ہے تو ہماری عوام کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بھائی آپ نے جانا ہے, اور یہی ریڈ زون ہے جس کو نشانہ بنائے جاتے ہیں. اور کل بھی سرینا چوک سے جو ہے وہ سائڈ پر آ رہے تھے, اور پھر انہوں نے جو نادر چوک والا روڈ ہے شاید وہ جو ہے بند کیا, لوگوں کو آنے نہیں دیا. بہرحال اسٹریٹ فائرنگ چاہیے, کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسٹریٹ فائر کریں. شیلنگ, بدترین شیلنگ کل کی, بچے بھی تھے, خواتین آپ کو بتا رہی کافی بڑی تعداد میں تھی, نوجوان بھی تھے, اور اس کے بعد پھر گرفتاری بھی غالباً ہوئی تھی, لیکن جو اسلام آباد نہیں پیمز ہاسپٹل میں کہا جا رہا ہے کہ 9 ڈیڈ باڈیز تھے, اور پھر جو ہے وہ اسی طرح پولی کلینک میں بھی کچھ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ آئی ہیں, اور پولیس والے بھی ظاہر زخمی ہوئے ہیں, جو رینجرس کے اہلکار تھے وہ بھی زخمی ہوئے. لیکن اس میں سے ایک جو کردار ہے محسن نقوی صاحب کا, جو داخلہ صاحب جو ہیں وہ کل ریڈ زون پر خود آئے, اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ فیلڈ میں آ کر لوگوں کو کہا جی کہ ہم بھی نہیں غمزدہ ہیں جتنے آپ ہیں, تو لیکن جو ہے تھوڑا سا تحمل کا جو مظاہرہ ہے وہ کریں. چلیے جی, ویڈیو میرا خیال ہے لمبی ہو رہی ہے, پیار آپ کو شیئر کرنا چاہیے, ہم کلوزنگ کریں. سوراب برکت اور جو دوسرا ایمان مزاری والا جو کیس ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے, کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ بہت وقت کے لیے مجھے امین علی اور ابراز سے جاری